अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। बेटे आज हम अलबिर्रु बिलवालिदैन अदरसुल खामिस का जो बकिया हिस्सा रहता था आज हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था और सेकंड की आज जो ट्रांसलेशन रहती थी वो हम शुरू करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अपनी बुक्स खोलें। तो बेटा पेज नंबर 15 पे देखें। आज हमने आयत के तर्जुमे से शुरू करना है। तो देखते हैं। काल अल्लाहु ताला, काला फरमाया, अल्लाह ताला अल्लाह ताला ने, अन बारे में, हकूकी हकूक, अल वालिदैन वालदैन के। काल अल्लाह ताला अन हकूकिल वालिदैनी, अल्लाह ताला ने वालदैन के हकूक के बारे में फरमाया। क्या फरमाया है वो आयत दी हुई है। आयत का साथ तर्जुमा देखते हैं। वा कज़ा रब्बुका, वा और कज़ा फैसला किया, रब्बुका आपके परवरदिगार ने, रब्बु परवरदिगार का आपका, अल्लाह के ना, ताबुदू तुम इबादत करो, इल्ला मगर, इयाहू खास उसी की, वा और, बिल वालिदैनी बे साथ, अल वालिदैनी वालदैन, एहसानन एहसान करना। फिर देखें। वाकज़ा रब्बुका और आपके परवरदिगार ने फैसला किया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहू के उसके सिवा किसी की इबादत ना करना, वबिल वालिदैनी एहसानन और वालदैन के साथ एहसान करना। अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला ने सबसे पहला हुक्म किस चीज़ का दिया है कि अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। और साथ ही नेक्स्ट हुक्म क्या आ रहा है, और वालदैन के साथ एहसान करना, यानी वालदैन आपके पास मौजूद हैं, उनकी खिदमत करना, उन पर एहसान करना, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना। क्योंकि वो जब हम छोटे होते हैं किस तरह से हमारी परवरिश करते हैं, किस तरह से देखभाल करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अल्लाह ने फैसला किया है, हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। आगे देखें। इम्मा अगर, यबलुगन्ना वो पहुँचें, इंदा पास का तेरे, अल की बारा बढ़ापा, इम्मा यबलुगन्ना इंदा कल की बारू अगर वो तेरे पास बढ़ापे को पहुँचें, आहदु एक, हुमा उन दोनों में से, औ या किला हुमा वो दोनों। फिर देखें। इम्मा अगर, यबलुगन्ना वो पहुँचें, इंदा का आपके पास, अल की बरा बढ़ापे को, आहदुहुमा उनमें से कोई एक, औ किलाहुमा या वो दोनों। अब मुहावरा देखें। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल की बरा आहदुहुमा औ किलाहुमा अगर तेरे पास वो दोनों या उनमें से एक बढ़ापे को पहुँचे। तो फिर करना क्या है। फला पसना, तकुल तुम कहना, लाहुमा ला के लिए, हुमा उन दोनों के, उफ़िन उफ़, फला तकुल लहुमा उफ़िन बस तू उन दोनों को उफ़ तक ना कहना, वला और ना, तनहर हुमा उनको डांटना, तनहर डांटना, हुमा उन दोनों को, फला तकुल लहुमा उफ़िन तो तू उन दोनों को उफ़ तक ना कहना, वला तनहर हुमा और ना ही उनको डांटना। अगले पेज पे देखें इसकी अरबी। वकुल लहुमा, वकुल और कहना, लहुमा उन दोनों से, कौलन बात, करीमा इज्जत की, वकुल लहुमा कौलन करीमा और उन दोनों से इज्जत से बात करना। फिर इसका मुहावरा देखें। फला तकुल लहुमा उफ़िन बस उन दोनों को उफ़ तक ना कहना, वला तनहर हुमा और ना उनको डांटना, वकुल लहुमा कौलन करीमा और उनसे इज्जत की बात करना, यानी या इज्जत से बात करना। यानी तेरे पास बढ़ापे को पहुंच गए हैं तो अगर तुम्हें वो कोई बात कहते हैं या तुमसे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो तुम उनको डांटना ना, उनको उफ़ तक ना कहना, बल्कि इस तरह से बात करना कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। जब हम छोटे होते हैं हमारे वालिदैन हमें चलना सिखाते हैं, हम बात करना सिखाते हैं, हम गिरते हैं वो उठाते हैं, बार बार हमें एक लफ्ज़ सिखाने के लिए बार बार ट्राई करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि जब वो हमारे पास बुढ़ापे पर पहुंच जाएं तो हम उनके साथ उसी तरह, उसी नरमी और उसी मोहब्बत से पेश आएँ और उफ़ तक ना कहें जिस तरह उन्होंने बचपन में हमें पाला था।
اور جب ان سے بات کریں تو عزت سے کریں، ایسے نہیں کہ ان کو بھی احساس ہو کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے اور کسی کے سامنے وہ اپنی انسلٹ محسوس کریں۔ اب آگے دیکھیں، سیکنڈ آیت دیکھیں، وقفز اور وا اور اخفز نیچا رکھ، لہما لا کے لیے، ہما ان دونوں کے، جناحا بازو، الذلی نرمی کا، من سے الرحمتی رحمت، وخفض لہما جناح الذلی من الرحمہ، اور ان دونوں کے لیے نرمی کا بازو رحمت سے نیچا رکھنا۔ پھر دیکھیں، وخفض اور نیچا رکھنا، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذلی من الرحمہ، ان دونوں کے لیے نرمی کا بازو نیچا رکھنا، من الرحمتی رحمت سے۔ اب محاورہ دیکھیں، وخفض لہما جناح الذلی من الرحمہ، اور ان دونوں کے لیے نرمی کے ساتھ رحمت سے اپنا بازو نیچا رکھنا، اور کیا کہنا، وقل اور کہنا، ربی اے میرے پروردگار، ارحمہما ارحم رحم فرما، ہما ان دونوں پر، کما جیسا کہ، ربیانی انہوں نے میری پرورش کی، صغیرہ جب میں چھوٹا تھا۔ پھر دیکھیں، وقل رب ارحمہما، اور کہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر اس طرح رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یعنی ان سے نرمی سے اپنا بازو نیچا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان سے جب بھی بات کرو تو ادب سے، احترام سے، جھکنے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح سے بات کرو کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈالو کہ وہ اپنی انسلٹ محسوس کریں۔ اپنے بازو نیچے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو۔ وقل رب ارحمہما، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یعنی والدین اپنے اولاد کی پرورش کے لیے کیا کچھ کر دیتے ہیں، تو اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں جس سے وہ والدین کی خدمت کر کے ان کو خوش کر سکیں۔ یہ آیت لی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں سے۔ آگے دیکھیں، وکالا اور کالا فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ آگے آ رہی ہے، دیکھیں کیا ہے، رضامندی، الربی رب کی، فی میں رضامندی، الوالدی والد کی۔ با محاورہ دیکھیں، رضا الربی فی رضا الوالد، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ پھر دیکھیں، رضا الربی فی رضا الوالد، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ آگے، وا اور سخطہ، سخطو ناراضگی، الربی رب کی، فی میں، سخط الوالد والد کی یا باپ کی ناراضگی میں ہے۔ با محاورہ دیکھیں، وسخط الربی فی سخط الوالد، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ ترمذی شریف سے حدیث لی گئی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1899۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا باپ آپ سے راضی ہے تو آپ کا اللہ بھی آپ سے راضی ہے، اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ اس کے بارے میں بیٹا میں آپ کو چھوٹی سی حدیث بتاتی ہوں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا بیٹا ان سے ناراض تھا، تو بیٹے نے آ کر باپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور باپ نے بھی کی کہ یہ پراپرٹی کا کوئی آپس میں باپ بیٹے کا جھگڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے باب میں دیتے ہوئے فرمایا تھا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یعنی باپ کا حق کیا ہے بیٹے پہ بھی اور اس کی پراپرٹی پہ بھی، کیونکہ جس طرح سے اس نے پالا ہے اسی طرح بڑھاپے میں ان کی کفالت کرنا اولاد کا فرض ہے۔ تو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کرنا ہے، اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے بیٹا ایک اور حدیث ہے وہ دیکھتے ہیں، وقالا اور فرمایا، ایزن بھی، وقالا ایزن اور یہ بھی فرمایا، یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے،
یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ انا بے شک اللہ اللہ تعالیٰ یوسی وہ وصیت کرتا ہے کم تمہیں بے بارے میں امہاتی تمہاری مائیں اور کم تمہاری امہاتی مائیں کم تمہاری اور بریکٹ میں دیا ہوا ہے سلاسن 3 مرتبہ۔ اب یہ پہلے ایک دفعہ سن لیں پھر میں سمجھاتی ہوں۔ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے سلاسن 3 مرتبہ، یعنی 3 دفعہ جو ایک بات ریپیٹ کی تھی وہ یہ کیا تھی کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی 3 دفعہ وصیت کی جا رہی ہے ماں کے بارے میں اور اس کے بعد باپ کے بارے میں، یعنی 3 دفعہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ جو بریکٹ میں سلاسن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ 3 مرتبہ یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یوسی وہ وصیت کرتا ہے کم تمہیں بی آبائکم تمہارے باپوں کے بارے میں، بی بارے میں آبائی باپ کم تمہارے، ان اللہ یوصیکم بی آبائکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ آگے کیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یوصیکم وہ تمہیں وصیت کرتا ہے بالاقرب فالاقرب قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، بالاقرب قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، فالاقرب جو بہت قریبی ہیں۔ اب اس کا سارے کا با محاورہ دیکھیں، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، پھر سلاسن 3 مرتبہ، ان اللہ یوصیکم بآبائکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ یعنی حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدہ کا۔ 3 دفعہ یہ بات ریپیٹ کرنے کے بعد پھر کس کا کہا؟ باپ کا، اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا۔ کیونکہ بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ جس کے حقوق غصب کیے گئے یا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی وہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ لہٰذا جو وصیت کی جا رہی ہے تو وہ ہمیں کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے کس کا خیال رکھنا ہے؟ اپنی والدہ کا، اس کے بعد اپنے باپ کا، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کا۔ قریبی رشتہ داروں میں پہلے خون کے رشتے شامل ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بہت زیادہ کلوز ہیں، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، پھر اسی طرح سے یہ چین ایک آگے چلتی جاتی ہے، تبھی جا کر معاشرہ بنتا ہے۔ یہ حدیث لی گئی ہے سنن ابن ماجہ سے، حدیث کا نمبر ہے 3661۔ تو آگے دیکھتے ہیں، نیکسٹ دیکھیں، البر نیکی بالوالدینی والدین کے ساتھ، معناہو معنی معنی ہی اس کے، البر بالوالدینی معناہو والدین کے ساتھ نیکی کا مطلب ہے، البر بالوالدینی معناہو والدین کے ساتھ نیکی کا مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں، طاعتہما طاعتو اطاعت کرنا، ہما ان دونوں کی، طاعتہما ان دونوں کی اطاعت کرنا، اطاعت کرنے سے کیا مراد ہے؟ ان کی بات ماننا، اور اظہار کرنا الحبی محبت کا، والاحترامی اور احترام کا، لہما ان دونوں کے لیے، وَإِظْهَارُ الْحُبِّ وَالْإِحْتِرَامِ لَهُمَا اور ان دونوں کے لیے محبت کا اظہار کرنا اور ان دونوں کا احترام کرنا، وَإِظْهَارُ الْحُبِّ اور ان دونوں کے لیے محبت کا اظہار کرنا، وَالْإِحْتِرَامِ لَهُمَا اور ان دونوں کا احترام کرنا، اور مساعدتو مدد کرنا، ہما ان دونوں کی، بکلی ہر وسیلتن طریقے سے یا ہر طرح سے، ومساعدتہما بکلی وسیلتن اور ہر طرح سے ان دونوں کی مدد کرنا، اتباعاً پیروی کرنا یا اتباع کرنا، لامر اللہ تعالی لامر حکم اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے، اور لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتباعاً لامر اللہ تعالی ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اتباع یا پیروی کرنا، یعنی جو ہم والدین کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یا ہم ان کا احترام کر رہے ہیں، یا ہم ان کے کاموں میں ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان چیزوں کا حکم ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہمارے خالق و مالک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم میں آ جاتی ہے اور جس کا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس سے منہ پھیریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھیں، ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، ان کے دل سے ہمیشہ اولاد کے لیے دعائیں ہی نکلتی ہیں، تو ان کی دعائیں سمیٹیں، ان کی دعائیں اکٹھی کریں۔ انسان جہاں مرضی پہنچ جاتا ہے، اس کی ترقی کے پیچھے اس کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اس کے بعد والدین کی دعائیں، پھر انسان کی محنت شامل ہوتی ہے۔ لہٰذا والدین جن کے زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ اس خزانے سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں، اور ان کی بات مانتے ہوئے، ان کی ہر بات مانتے ہوئے ان کا کام بھی کریں، اور جو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ ان دعاؤں کی وجہ سے کس مقام تک جا پہنچتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں بے لوث ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں دل سے ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے بھی مانگتے ہیں اور آپ سے چھپ کر بھی، آپ سے علیحدہ ہو کر بھی آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے اور اولاد کو ان کا فرما بردار بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی اولاد کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بیٹا آپ نے اس لیسن کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اسی طرح آپ نے اس کی ٹرانسلیشن بھی اپنی نوٹ بک پہ لکھنی ہے، ایک لائن عربی کی اور ایک لائن ٹرانسلیشن کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جب اسکول کھلیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ ہم اس بیماری سے نکالے گا اور ہم اپنے اسکول واپس آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی نوٹ بک چیک کر لی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔